बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तामीर और तरक्की का सफ़र कैसे होगा कि जब सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी बनाकर मुखालफिन को कुफ़ार मक्का समझा जाएगा, उन पर वो कहते हैं रिवेंज पॉलिटिक्स का आगाज़ कर दिया जाएगा। कुछ बदला नहीं है, माजी में भी ऐसा था, अब भी ऐसा ही हो जा रहा है। मैं तो वो कहते हैं ना, मजम्मत से भी बढ़कर ये जो भोंडी हरकत की गई है, गालबन आप समझ गए होंगे, बानी पीटीआई और इस मुल्क के फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया, उनकी बहन पर जो अंडा फेंका गया, तज़लील की गई है उनकी, ये मजम्मत से भी कहीं बढ़कर मैं कहूँगा कि ये बाजारी हरकत की गई है बानी पीटीआई की बहन से। और ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है फॉर्मर वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब पर जूता फेंका गया था, उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब पर स्याही फेंकी गई थी, एहसन इकबाल साहब पर गोली चली थी, बानी पीटीआई पर हमले हुए। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। लम्हा फिक्रिया है कि हम आज तक उसी ही रविश पर कायम हैं। इज़्ज़तें सबकी बराबर होती हैं, माएँ सबकी एक जैसी होती हैं, बहनें सबकी एक जैसी होती हैं। तो इस चीज़ की मजम्मत से भी बढ़कर इसके कोई अल्फाज और नहीं है ना, अखलाकियात की दायरे हैं। तो अखलाकियात की बताती है कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की सियासत इस चीज़ की मुतहमिल नहीं है। उसके बाद फ्लड की तबाहकारियाँ भी हमारी आवाम को नोच रही हैं। उनके मवेशी बह गए, उनके घर बह गए, उनके हालात ज़ार है, उनके लिए हुकूमत वक्त क्या करिए, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद ज़ैन शाह पर जाम शोरों में 2 FIRs हो गई हैं, वो कोई एहतजाज के लिए निकले हैं। उनसे भी हम ज़रा जान लेंगे वो क्या कह रहे हैं। उनके साथ स्पोक पर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जुल्फ़कार बदर साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में जो शख्सियात मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराऊँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सिंध के आप लेबर के सदर हैं, बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते। राना मोहम्मद आज़म ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको राना साहब। बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन बाबर फाउंडेशन ने, समाजी खिदमात है आपकी, सरदार बाबर साहब ने भी ज्वाइन किया। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। पहले ज़रा फ्लड की हम मालूमात ले लें, क्योंकि ये इसने हमारी आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहले है। हमें सिंध के शहर सक्खर से ज्वाइन किया है मोहम्मद अयाज ने भी ज्वाइन किया है। उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो रेला एक और आ रहा है, भारत ने इंडिया दे दिया है, पानी मजीद आ रहा है। जब ये पानी मजीद आएगा तो फिर मजीद जाने जाएगी, मजीद मवेशी बह जाएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर ये बता रहे हैं 90,000 से ज्यादा लोग तो सिंध में मुतासिर होंगे। मोहम्मद अयाज साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। थैंक यू सो मच साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। प्रोड्यूसर साहब ऑडियो साहब बढ़ाइएगा, अयाज साहब बताइएगा, चूंकि आप सक्खर की सियासत से और वहाँ की जो इस वक्त की सैलाबी सूरत हाल है उसको आप कवर कर रहे हैं, और न सिर्फ आज मुतादिद अदवार गुजर गए आपके इन तमाम चीज़ों से, सियासत से, सहाफ़त से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। इस वक्त वहाँ की जो मकामी इंतज़ामी जो ओहदे हैं, जो वहाँ के MPA हैं, जाम इकराम दरेजो से लेकर नासिर हुसैन शाह और दीगर जो क़यादत है, वो इस सैलाब मुतासरीन के लिए क्या कर रही है, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं और ये पानी की अब सतह क्या है? साहब देखें ना, जो आपने बताया वो MPs हमारे इलाके से मुंतखब होते हैं। जाम इकराम दरेजो जो भी सिंध काबीना के मेंबर हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह वो भी सिंध काबीना के मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, और सैयद खुर्शीद अहमद शाह वो भी इसी इलाके से मुंतखब होते हैं, और मोहम्मद इस्लाम शेख वो भी इसी इलाके से मुंतखब होते हैं। शाजी असलम सुमरू जो है वो भी इसी इलाके से सिलेक्टेड एडिशनल असेंबली के मेंबर हैं। और जो सेनेटर है, सेनेट स्टेडियम कमेटी का चेयरमैन जाम सफला खान दरेजो, रेलवे का मिनिस्टर है तो उसको कह सकते हैं, तो वो भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है डिफेंस बंद की वो बहुत वीक है, और वो इंसानी हवाले से कोई इफर्ट्स नहीं लिए गए हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जाम इकराम जो आदमी तो बहुत अच्छे हैं, और नासिर शाह भी अच्छे लोग हैं, पब्लिक से बोलते हैं, हम प्यार करते हैं। नासिर शाह ने तो एक मासूमाना सवाल मुझे याद आ गया, सॉरी फॉर इंटरप्ट मोहम्मद अयाज साहब। वो माजी में तो हमने ये भी देखा कि वो जो सैलाब ज़दगान के जो टेंट थे, जो अशिया खुर्दनोश थी, जो ट्रक आते थे, वो लेट्स सपोज 10 ट्रक आए,
5 ٹرک ان میں بانٹ دیے, 5 ڈم ہو گئے, ادھر ادھر ہو گئے. وہ جو خاص لوگ تھے رائٹ اور لیفٹ والے وہ اپنے گھروں میں لے گئے, انہوں نے اپنے گودام بھر دیے. اس بار بھی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے یا اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ سختی ہے, عوام کو ریلیف ملے گا؟ بھائی اس وقت جو صورتحال ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ گھوٹکی سے لے کر جو سکھر تک ڈیفینس بند کی, بچاؤ بند کی یہ پٹی ہے, پہلے تو ہم اس کی ذکر کریں گے, بات کریں گے. تو بند کا جو ہے, جو پانی کا دوسرا جو ریلا پنجاب سے آ رہا ہے وہ اگر داخل ہو گیا تو خود ہمارے سی ایم سید مراد علی شاہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو ہے بچاؤ بند کی, ڈیفینس بند کی سطح جو ہے وہ کم ہے اور وہاں کی جو زمین ہے وہ اوپر ہے. اب تک جو پانی ٹچ کر رہا ہے ڈیفینس بند کو, اس میں کافی سینکڑوں جو ہے نا لوگوں کے کچے گھر, جس میں آپ کے پوائنٹ بتا چلوں کہ حسین بیلی ہے, جھانگڑو ہے, کچو قادرنو ڈنڈی ہے, پانواری ہے, ڈیمڑو ہے, اس میں سینکڑوں جو لوگوں کے مکانات اور مویشی ان کا ڈیمیج ہوا ہے. اور وہاں پر جو ہے ہزاروں کے تعداد میں مال مویشی اور لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, جو پلیں بنائے ہوئے تھے انہوں نے. نہیں مجھے یہ بتائیے گا, ایک آخری سوال ہے میرا, ایک آخری مجھے یہ بتائیے گا, کیا وہاں پر جو بوٹس ہیں, کشتیاں ہیں, وہ دی ہیں ایم پی اے صاحب نے؟ یا اتنی بڑی آپ نے ایک ٹری بتائی نا جس میں سید خورشید شاہ تو چلے علیل ہیں, بیمار ہیں, ناصر شاہ صاحب سے لے کے ارسلان تاج صاحب سے لے کے جام اکرام دھارے جو اور دیگر جتنے بھی ہیں, کمیل شاہ, یہ بہت سارے لوگ ہیں نا وہاں پہ, سب وہیں سے الیکشن لڑتے ہیں اور ان کی ایک لیگیسی ہے ان ایریاز کے جو آپ نے گنوائے مجھے. کیا وہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ دی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے؟ کوئی بھی سہولیات اب تک نہیں دی گئی ہے. یہاں کی جو آبپاشی سے جو سیدھا بنایا ہے, ان کے آبپاشی اور سیدھا والے لوگ ہاؤس میں ہیں, وہاں سے جو ہے نا جھوٹی موٹی لوکیشن دے رہے ہیں. اور ڈیفینس بند کو کافی خطرہ ہے. پہلے بھی ڈیفینس جو بند ہے وہ علی وان سے ٹوٹا ہے. میں نے 2010 میں اس بند کا جو اس موجود تھا, میں خود جو سومرا پانواری پوائنٹ ہے وہاں سے آبپاشی کے عملدار تو موجود تھے, لیکن وہاں سے اس کو شگاف پڑ گیا تھا. وہ اتنے بے بس تھے, وہ اتنے جاہل تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا تھا. جب میڈیا والوں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ شگاف پڑ رہا ہے, یہ پانی نیچے جا رہا ہے, آگے آپ کی پاکستان کی بڑی کیمپ ہے پنو عاقل, یہ تو اس کا بھی ڈیمیج ہوگا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ڈیمیج ہوگا. پھر جو ہے انہوں نے اس کو کور کیا. اب تک صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ لانڈیاں بنائی جاتی ہیں اور چبوترے بنائے جاتے ہیں تحفظ کے لیے, اور انسانیہ کو سرگرم کیا جاتا ہے پولیس کو, اور جو آبپاشی کا عملہ ہے, ادروائز جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے ان کا عملہ ہے, انہوں نے کوئی تعینات نہیں کیا ہے. وہ گھروں میں جو آبپاشی سیدھا کے عملدار رپورٹ دے رہے ہیں, اور ہزاروں کے تعداد میں جو آدمی متاثر ہو کر جو پلیں ٹوٹ گئی ہیں وہ بیڑیوں کے لانچوں کے ذریعے باہر اپنی خود ساختہ مدد پر باہر نکل کر. ٹھیک ہے محمد ایاز, آپ کا ٹھیک ہے, مطلب اس کا آپ کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی لوگ کام کر رہے ہیں, حکومت نے ابھی تک سہولتیں نہیں دی. بہت شکریہ, آپ سکھر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رانا صاحب آپ نے سن لیا کہ سکھر کی یہ صورتحال ہے, لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ پروڈیوسر صاحب ذرا چلوائیے گا, جو آج بانی پی ٹی آئی فارمر وزیر اعظم مطلب لمحہ فکریہ ہے کہ آج ان کی بہن کے ساتھ جو ہوا, کیا ہوا دیکھ لیجئے, پھر ذرا ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا جب آج وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. پروڈیوسر ذرا چلائیے گا. پاکستان میں جو متاثر ہوئے لوگ ان کی مدد کریں, اور انہوں نے کہا کہ یہ اب یہ دیکھنے کے بعد میرے تو ستے, مطلب دیکھیں نا, ہمارے گھر میں مائیں بہنیں, یہ بانی پی ٹی آئی کی بہن ماں, مطلب عزتیں ہیں یہ. رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی ساجد صاحب, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب سیاست کو اس نیچ پر لے کر آ گئے یہ لوگ, ذاتیات پر حملے کرنے شروع کر دیے.
اور میں سمجھتا ہوں یہ عورت کسی کی بھی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر پاکستان کے اندر یہ کلچر بن چکا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں کسی حد تک بھی یہ جا سکتے ہیں. آپ انٹرو میں نے سب سے پہلے زیادہ مذمت کی، اور میں نے کہا مذمت سے اگر کوئی اور کڑوا الفاظ ہوتا، اگر مجھے اخلاقیات اجازت دیتے تو میں بولتا. وہ میں بول نہیں سکتا نا، مائیں بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں. لیکن اس کلچر کے فاؤنڈر لوگ آپ ہیں. یہ الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہی یہ بیج بویا تھا. وہ کہتے ہیں نا ہونا آرام ہے. اب سکون مل رہا ہے کہ جب آپ دوسروں کی ماں بہنوں کو اٹھایا کرتے تھے، جب فریال تالپور کو جناح ہاسپٹل سے اٹھایا، مریم نواز صاحبہ کو جیلوں میں ڈالا، وہ بھی بہنیں تھیں، وہ بھی مائیں تھیں. آج وہ کہتے ہیں نا جب خود کو لگی تو درد کا احساس ہوا. نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا اب ختم ہونا چاہیے. دیکھیں جی، فریال تالپور کو اگر اٹھوایا تو کس نے اٹھایا؟ نیب نے اٹھایا. سر نیب کو اختیارات آپ لوگوں نے دیے تھے معذرت کے ساتھ. وہ 3 ماہ تک کسی کو بھی اٹھا کے لاک اپ کر سکتے تھے. وہ کیس ہم نے نہیں بنائے تھے، وہ نون لیگ والوں نے بنائے تھے. آج وہ نون لیگ وہ ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. نیب آتی تھی، بندے کو اٹھاتی تھی، عورت کو اٹھاتی تھی، لے جاتی تھی، 3 ماہ اپنی تحویل میں رکھتی تھی، اس کے بعد کہتی تھی جی کچھ ثابت نہیں ہو آپ گھر جا سکتے ہیں. پگڑیاں تو ایسے اچھالی آپ لوگوں نے رانا صاحب. آج بھی وقت ہے معافی مانگے قوم سے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ہمیں قوم معاف کر دے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. اور اکرم راجہ اس دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہوا اللہ آپ سے بدلہ لے رہا ہے. اب بددعائیں دے رہے ہیں. دیکھیے باسل راجہ صاحب نے جو بات کی ان کا اپنا موقف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جس کی سب کی مائیں بہنیں سانجھی ہیں. میں سمجھتا ہوں سیاست کو اس نیج تک نہیں لے کر جانا چاہیے کہ آپ ذاتیات پہ جا کے. اور میں رانا محمد اعظم آج ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم اور بانی نے ایسے اشارے کرتا تھا کہ میں فلانے کا گریبان پکڑوں گا، اور وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ برجمان تھا، اور ہمارے بچے دیکھتے تھے کہ یہ وزیر اعظم ہے، یہ تو بازاری لینگویج استعمال کر رہا ہے. نہیں وزیر اعظم نے تو کہا تھا، جو جن کو کہا تھا آج وہی چور چکر جو ہے دوبارہ آپس میں جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کا کہتے تھے، روڈوں پہ گھسیٹنے کا کہتے تھے. مطلب آپ کو احساس نہیں ہے؟ نہیں، آج وہ آج حکومتیں بنا کے بیٹھے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں چوریاں چھپا رہے. بہرحال جی آج جو یہ جو انہوں نے انڈا مارا ہے اس کی آپ نے ویڈیو آ گئی ہے، اس میں ایک شخص جو ہے دوپٹہ لے کے کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، میڈیا پہ وہ چیزیں آ گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر اب بات یہاں تک آ گئی ہے، اب عورتوں پہ آپ نے حملے کروانے ہیں، انڈے ہی مروانے ہیں، تو بہتر ہے آپ اڈیالہ جیل جا کے اپنا عمران خان سے معافی مانگے اور اس ملک کو اپنے معاملہ سے درست کیا جائے. اچھا، عمران خان سے کیا کریں؟ معافی مانگے. کیوں؟ مجرم ہے وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں. آج تک ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکے. یہ تمام کیسز جھوٹے ہیں. تمام کیسوں میں وہ ضمانتیں لے چکا ہے، کئی کیسز میں بری ہو چکا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو واقعی چاہتے ہیں، ملک سے مخلص ہیں، مگر یہ لوگ وہی بات ہے کہ ایک 17 سیٹوں والی وزیر اعلیٰ اور 24 سیٹوں والا وزیر اعظم کو لا کے چوری کا مینڈیٹ دے کے اسمبلیوں میں بٹھائیں گے، پھر یہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. سیلاب آ رہے ہیں، تباہ کاریاں آ رہی ہیں، پنجاب کے اندر اتنی تباہیاں ہو گئی ہیں، اور یہ ٹک ٹاک اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہاں پہ جا کے جواب اسکپ کر گئے. میں جان کی امان پاؤں ایک جواب اسکپ کر گئے. میں نے کہا تھا کہ اس کے بانی آپ ہیں، یہ کلچر آپ لائے تھے. ماضی میں لفظی گولہ باری ہم نے دیکھی، لیکن آپ کی ہی حکومت میں ہم نے دیکھا ایک فارمر وزیر اعظم کو جوتے پڑے، کسی پہ اینٹ پڑی. دیکھیں جی وہ جو جوتے مارے تھے وہ ایک مذہبی جماعت کا ایک شخص تھا، وہ پتہ ہو گیا. اور اینٹ پڑی تھی خواجہ صاحب کو. پی ٹی آئی کے لوگ وہ وہی لوگ تھے. وہ جب دیکھا جب آپ مذہبی لوگوں کو چھیڑیں گے اور ان کے کسی ایسے پیر کو یا کسی بزرگ کے بارے میں غلط بات کریں گے تو وہ جوتے ماریں گے. ٹھیک ہے پروڈیوسر صاحب، اگر وہ اسپوک پرسن بلاول صاحب کے آگے لائن پہ تو ان کو بھی ذرا لیں. اب بھائی صاحب یہ جو ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی پہلے تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہوا، کیونکہ ہماری بھی بہن ہے، ہماری بھی مائیں. کسی خاتون پہ اس طرح کی کوئی چیز پھینکنا یہ نامناسب ہے. ہم وقوف نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہتے ہوئے چلوں کہ میرے بھائی نے جس طرح بہت ساری چیزیں گول کر دی، جو آپ نے بات کہی یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ نے وہ کچھ کر دیا تھا کہ جس کا بدلہ شاید آپ کو مل بھی رہا ہے اور ہوتا رہے گا. پھر آگے اب جو کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ کل پھر آنے والے یہی ڈرامے لگے رہیں گے. کوئی کسی پہ جوتے ماریں، کوئی کسی پہ کچھ ماریں. ملک کی نہ پرواہ ان کو تھی نہ ان کو تھی.
نہیں الحمدللہ ہمارے بھائی صاحب نہیں الحمدللہ ہمارے ہم 3.5 ماہ ہم اپنی حکومت چلا رہے تھے، ہمارے تو حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ اتنا قابل لائق ہوتا نا تو پنجاب حکومت توڑتا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں آج آپ کو کھل کر جو 2-4 باتیں بتا دوں کہ اگر عمران خان بند ہے تو صرف اپنے جو لیڈرشپ باہر ہے ان کی وجہ سے بند ہے۔ اچھا میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آج آپ کو ساجد بھائی بہت سارے پروگرام آپ کے ساتھ کیے اس موضوع پہ ہم نے۔ پہلی بات کہ سب سے پہلے لوگ ٹھیک ہے وہ اس سے پاپولر شخصیت ہے بھی اور جس وجہ سے ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ پاپولری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پہلے وکلا حضرات آئے کہ شاید ہمیں کوئی جگہ مل جائے، اس طرح مختلف سیاستدان اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کر ادھر پوچھتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جب آپ نے ایک بات کہی، میں آج کے بعد کہہ دیتا ہوں، مجھے عمران خان کے اوپر یہ ٹرسٹ نہیں تھا کہ جو انگلینڈ کی جو ہے نا ڈگری لندن کی اور زبان لنڈے کی، اچھا یہ جو بات وہ جو لینگویج وہ یوز کیا کرتے تھے ہم نے بھی سنی، اوے زرداری تم میری گولی کی نشست پہ ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، امریکہ سے آگے سر اے سی وہاں جا کر اے سی اترواؤں گا۔ جو بات فیکٹ ہے وہ کرنی چاہیے۔ میں شاید خاقان بھائی صاحب کا جو انٹرویو سن رہا تھا، وہ بندہ 100% سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ ہماری ان سے بہت قریب کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج وہی سیل جو میرے لیے اسپیشل بنایا گیا تھا اسی سیل میں عمران خان خود موجود ہے۔ اللہ، مطلب قدرت کا یہ حساب ابھی ہو رہا ہے۔ اچھا کیا جرم کیا تھا اس نے؟ اچھا کیا جرم کیا؟ آج خود پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی، کوئی جرم۔ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں جو وزیر اعظم جب اپنے حکم جاری کر رہا ہے بیٹھ کے، قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جب ہمارا آپ نے کہا کہ جو ہمارے بچے میں ہم لوگ خود تقریر سنتے تھے، بالکل چاہا تھا کہ شاید کوئی یار تیسری پارٹی آ گئی ہے اچھا ہوگا، لیکن جب ٹی وی پہ سنتے تھے تقریر سننے کے بعد یہ لگتا تھا یار یہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ آج جب بانی پی ٹی آئی کی بہن پر یہ جو حملہ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے، مجھے دلی تکلیف ہے۔ آپ یہ بات کہتے ہیں، میں دن کو 3 دفعہ دیکھ کے مجھے یہ افسوس ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن رات 1 بجے فریال تارپور کو جس طرح سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، اور وہ بزرگ خاتون کہہ رہی تھی کہ ساجد بھائی دیکھیں سنیں، چاہے کوئی مجرم ہے چاہے کوئی کچھ بھی ہے، کچھ قانون کے ادب بھی ہوتے ہیں، ادب و احترام بھی ہوتا ہے۔ چلیں کوئی مرد ہوتا ہے تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خاتون کو اس طرح سے اس کے گھر سے لے کے جانا یہ کوئی قابل قبول بات نہیں ہے۔ اسی طرح مریم نواز تھی یہاں جس ہوٹل پہ رکی ہوئی تھی، کیا کسی کے اس کا کمرہ توڑنے کے بعد کیا وزیر اعظم ایکشن نہیں لے سکتا تھا؟ نہیں تو وزیر اعلیٰ تو نہیں پیپل پارٹی کا تھا نا، نہیں وزیر اعلیٰ تو پیپل پارٹی کا تھا نا۔ آج جنہوں نے دروازے توڑے تھے انہی کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اس طرف نہیں جائیں، نہیں اس طرف دیکھو وزیر اعلیٰ سپرین ہوتا ہے، صوبے کا مالک ہوتا ہے، آپ سماجی آدمی ہیں، سیاسی گفتگو آپ کو نہیں پتا۔ بات سنیں آپ صحیح دیکھیں، جس فیض امین کو آپ ہیڈ کر رہے تھے یہ سارے احکامات اس کے تھے، اور عمران خان خود وہ شخص تھا کہ ایک آدمی، مجھے آپ بتائیں، آپ ہماری ایجنسیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو جب گھسیٹتے ہو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا میں زین شاہ صاحب لائن پہ آ گئے، مجھے اگر آپ کی اجازت ہے چیئرمین سندھ یونائٹڈ پارٹی کی ہمیں سید زین شاہ بھی جوائن کیسے خوش آمدید کہیں گے شاہ صاحب؟ ویلکم، تھینک یو شاہ صاحب۔ یہ وہ ایک گانا ہے، کیا ہوا کیسے ہوا، یہ 2 ایف آئی آر ہیں آپ پر، آپ کی ایک لیگیسی ہے آپ کی پولیٹکس کی پاکستان کے لیے، اور یہ پھر آپ پہ 2 ایف آئی آر ہے، اور پھر وہ ایف آئی آر میری نظر سے گزری کہ وہ سڑکیں بلاک ہوئی ہیں اور پھر وہ کچھ لوگ بھاگے ہیں، افراتفری ہوئی ہے، کچھ بتائیں گے سر؟ دیکھیں یہ جب کنفیوژن ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے جو سرپرست ہیں ان میں کنفیوژن ہوئی ہے کہ جو انہوں نے 20 مئی کو خوف ڈالا تھا مورو واقعہ کر کے اور ساری موومنٹ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، تو ہم نے اس کا بریک تھرو کیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو پریشانی ہوئی ہے کہ ان کی پبلک میں موومنٹ بند کی جائے، کیونکہ ہم تو تقریباً مہینے کے 10-15 دن تو مختلف اضلاع میں ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سندھ کو بیچ کے اور پاکستان کی ملکیت کو ادھر کر کے اور یہ کمپنی سرکار کو ساری دے رہے ہیں، ایسا ہی غلط ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے، ہم تو اس دن مورو میں تھے، پروٹیسٹ تھا، بڑا تھا، اور اسی دن دکھا دیا ہے کہ جامشورو میں اور کوٹڑی میں ہم نے لے کے ملک کے خلاف نعرے لگائے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بول دیا ہے۔
اب ہم ایک ذمہ دار ہیں، سندھ یونائٹڈ پارٹی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے جو الیکشنز میں حصہ لیتی ہے، اور ملک کے بڑے الائنسز تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو یا سندھو دریا بچاؤ تحریک، اس میں لیڈنگ رول رہا ہے سندھ سے. تو ان کو تعارف سے بچانے کے لیے یہ جو آپ نے گانا گایا یہ کیا ہوا، تو یہ ہوا ہے کہ جو مستفید ہونے ہیں ان پروجیکٹ سے، جن کو نقصان پہنچ رہا ہے، انہوں نے اپنی حکومت کا زور دے کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہم پہ یہ کیا ہے. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے چارج شیٹ لگائی ہے صدر پاکستان پہ. اچھا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا، کلامی کے لیے معذرت، سوری فار انٹرپٹ شاہ صاحب، یہ مجھے یہ بھی بتائیے گا، ویسے ماضی میں بھی بہت سارے لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ اسٹمپ لگا ہے کہ یہ فلاں صاحب غدار تھا، اس ملک کے خلاف اس نے کوئی بات کی تھی. چلے آپ بھی اس لسٹ میں آ گئے ہیں. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ تو پارلیمانی نظام کے حامی ہیں، آپ الیکشن پر بلیو کرتے ہیں، کیا پھر آپ کی صفوں میں، آپ کے احتجاج میں، یا آپ کی جو ایک باڈی ہے اس میں ایسے لوگ ہیں کیا کہ جو؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہے. ہماری صفوں میں پاکستان تحریک انصاف ہے، اچھا، جماعت اسلامی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مسلم لیگ فنکشنل ہے. تو ہمارے صفوں میں تو یہ ہیں، اور JUI ہے. تو ہماری صفوں میں تو سارے وہ چل رہے ہیں، وکلا ہیں، آبادگار ہیں، سندھ کے کسان جو ہیں وہ ہیں، اور یوتھ، وکلا کے علاوہ یوتھ ہمارے یہاں ہے، عورتیں ہیں. تو ہمارے یہاں ساری وہ ایسی جماعتیں ہیں جو ملک میں چاہتی ہیں کہ سارے ادارے اپنے حدود میں کام کریں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پہ، اور صوبوں کی ملکیت آٹونومی کو چھیڑا نہ جائے، اور ملکیت جو ہے مرکز میں SIF کو نہ دی جائے. تو ہماری تو ڈیمانڈز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے حدود سے تجاوز کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ اور کمپنی سرکار. تو ان کو اپنی حد میں کام کرنے کا. تو ہمارا تو یہ ہے، یہ سارے جھوٹے الزام ہیں. اچھا، ایک آخری میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ پارٹی شروع ہو چکی ہے، FIR کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، غالباً یہ آگے بھی بڑھے گا، اور بھی ممکن ہے، اللہ نہ کرے ممکن ہے آپ پر اور بھی FIRs ہوں گی. تو پھر آپ لوگوں نے بھی کوئی لائے عمل ضرور بنایا ہوگا. آپ نے جس طرح کہا کہ ہم عوام کو موبلائز کرتے ہیں، ہم ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس میں اور عوام کے بیچ میں ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ عوام کو موبلائز کر رہے ہیں، آپ ان کو لے کر چل رہے ہیں، تو یہ ان کو اکسا رہے ہیں آپ پاکستان کے خلاف، یہ الزام ہے آپ پر؟ دیکھیں، وہ تو جا کے جھوٹے الزام ثابت کریں، لیکن ہمارے الزام واضح ہیں کہ پانی سندھ کی زمینیں جو سندھ گورنمنٹ نے دی ہیں وہ واپس لی جائیں، یہ ناجائز کینالز یہ ختم کیے جائیں، اور کراچی کی زمینیں وہ ہاکس بے پہ ہوں یا ٹھٹا اور سمندری زمینیں، یہ غیر ملکی کمپنیاں اور مختلف سول ملٹری بیوروکریسی کی کمپنیوں کو نہ دی جائیں. اور یہ جو معدنی وسائل ہیں وہ یہ سارے پاکستان کا معاملہ ہے، یہ صوبوں کے ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے اور ان کو بیچا نہ جائے. تو ہمارے تو مطالبات ود ان کانسٹیٹیوشن اور اپنے صوبائی خود مختاری اور سیاسی حقوق کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان پہ اگر 200 FIR ہو گئی ہیں، 20 مجھ پہ بھی ہو گئی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم انشاءاللہ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے مل کے پورے ملک میں، وہ بھلے محمود خانہ چکزئی ہو، اختر مینگل ہو، مولانا شیرانی ہو، حامد ناصر ہو، یا حامد رضا ہو، تو ناصر عباس ہو، یہ ساری جماعتیں ہم مل کے، اور پورے ملک میں یہ تحریک جو ہے ان کو تھریٹ ہے. اسی لیے بلوچستان میں بم کا واقعہ کرا کے کیسوں کا کرایا. یہ جو آپ نے نام گنوائے محمود چکزئی سمیت یہ جو نام آپ گنوا رہے ہیں، ان کو لیڈ کون کرے گا؟ کس میں کیپیسٹی ہے کہ ان کو لیڈ کرے گا؟ مجھے وہ ماضی کے 9 ستارے یاد آ گئے، لیکن اس وقت لیڈرشپ تھی. دیکھیں، اس وقت ہمارے لیڈر محمود خانہ چکزئی ہیں. اچھا، سید زین شاہ کے بھی لیڈر محمود خانہ چکزئی. زین شاہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہے اس الائنس کا. پاکستان کے جو 6 وائس پریزیڈنٹ ہیں، مصطفیٰ کھوکھر ہے، MWM کے ناصر عباس ہیں، مولانا شیرانی صاحب ہیں، تو ہم اور اختر مینگل ہیں. ہم تو یہ وائس چیئرمین ہیں، ہمارے چیئرمین جو ہیں محمود خانہ چکزئی ہیں. تو یہ ہماری پوری ٹیم ہے
जो सबके खिलाफ एक्शन हुआ है, अगर बलूचिस्तान में उनके खिलाफ हुआ है, सिंध में हम पे हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये एक ही सिलसिला है और हम इसको फेस करने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने कीमती वक्त दिया मेट्रो न्यूज़ को, बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे, ब्रेक के बाद बाबर अब्बासी साहब के पास आते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, आप स्पोक पर्सन हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के, जुल्फ़कार जहांगीर बदर साहब ने ज्वाइन किया है। जुल्फ़कार बदर साहब गालबन जहांगीर बदर साहब के साहबजादे हैं और आपकी भी एक बड़ी लेगेसी है पीपल्स पार्टी के लिए और उस मुल्क के लिए। फ़ोन कॉल पे आ चुके हैं, सर खुशामदीद कहेंगे जहांगीर बदर साहब, जुल्फ़कार बदर साहब। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जुल्फ़कार बदर साहब, चूंकि आपके वालिद से लेके आप पाकिस्तान की सियासत में हमेशा इन रहे हैं और हर अच्छा बुरा वक्त आपके वालिद साहब ने देखा। अब गालबन आप एक ऐसी पार्टी के चेयरमैन के स्पोक पर्सन हैं कि जो ख़वातीन के हुकूक के लिए बात करती है, जिनकी खुद बेनज़ीर साहिबा 2 बार की फॉर्मर वज़ीर आज़म। लेकिन आज एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, गालबन आपके इल्म में होगा, फॉर्मर वज़ीर आज़म बानी PTI की बहन पर अंडा उन पे फेंका गया, मुंह पर उनकी तजलील की गई। क्या पाकिस्तान की सियासत इसकी मुतहमिल है? रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं बिलावल साहब का स्पोक्स पर्सन था, अभी मुझे उन्होंने अपना पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाया है। और देखें, पाकिस्तान के अंदर सियासत चाहे किसी भी पार्टी की हो या शख्सियत की हो, हम तो ऐसी बात को कभी भी प्रमोट नहीं करते, चाहे वो किसी भी पार्टी की लीडरशिप से हमारे मुखालफिन क्यों ना हो कि उनके ऊपर ऐसा कोई मामला होना चाहिए। ना हम ऐसी चीज को इजाजत देते हैं, ना अप्रिशिएट करते हैं, ना हम उसको, और उसको इस चीज को हम स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं। वो खान साहब की बहन हो या कोई आम पार्टी की वर्कर होती या कोई भी होता, किसी के ऊपर भी ये वाकया होता है या मामला होता है या उनके ऊपर कोई चीज फेंकी जाती या पाकिस्तान की किसी भी पार्टी की किसी भी लीडर पे, मर्द या खवातीन पे इस किस्म का जो है काम हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप हमेशा इसको कंडेम करेगी और कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई इकदाम सियासत के अंदर होना चाहिए। सियासत जो हमने देखी है वो तो रख रखाव की, इज्जत की, रिस्पेक्ट की सियासत है और उसके अंदर तो बड़ी कदरें और बड़े एक दूसरे का ख्याल किया जाता है। और इस तरह की जो हरकतें करते हैं ये तो बिल्कुल ही इखलाक से गिरी हुई हरकत है। हम कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे बल्कि कंडेम करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए, क्योंकि मुझे याद है 90s और 80s तक तो एक दूसरे के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स तो दी जाती थी, लेकिन अब प्लान करके, साजिश करके जो मेन लीडरशिप है उनको निशाना बनाया जाता है। माजी में भी ऐसा हुआ और इस वक्त जो वाकया हुआ, जो खवातीन थी जिन्होंने ये हमला किया उनको भगा दिया गया, पुलिस सहूलतकारी करती रही, फुटेजेस मौजूद हैं। तो ये सारा एक प्लान का हिस्सा था और अब PTI इल्जाम लगा रही है कि जेल में बैठे बानी PTI को तोड़ा जा रहा है, उनके घर वालों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे हम मजीद मजबूत होंगे। आपको याद होगा यही सब कुछ बानी PTI की हुकूमत में ऐसा हुआ करता था। आप वजीर आजम के मनसब पर थे और आप ऐसे आस्तीनें चढ़ा के सबको नैब के इख्तियारात देकर और सबको जेलों में डाला गया था। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जिना हॉस्पिटल से रात के अंधेरे में उठाया गया था, मरियम नवाज साहिबा को भी गिरफ्तार किया गया था। अब वही कुछ उनके साथ हो रहा है। कल फिर ये हुकूमत अपना आईनी मुद्दा पूरा करके चली जाएगी और ऐन मुमकिन है कि फिर PTI आए, फिर क्या होगा? देखिए, असल बात ये है कि ये इसमें अनफॉर्चुनेट और या जो भी क्या इसको समझ लें कि ये जो फार्मूला खान साहब ने इजाद किया था उसी फार्मूले के सारे जो मामलात हैं वो उल्टा इन्हीं के पार्टी और इन्हीं के लोगों के ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। ना ये खान साहब उस टाइम पे इस तरह के बड़के लगाता है, ना लोगों को इस तरह के रास्ते पे चलाते, ना लोगों को गलत तौर पे एजुकेट करते। लोगों को सियासत के अंदर सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का लेसन देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सियासत है ही सब्र और बर्दाश्त की। अब जुल्फ़कार साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जुल्फ़कार बदर साहब आप लाइन पे रहे, क्योंकि PTI की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। क्योंकि आपने मेरे वो मुंह के अल्फाज बोल दिए तो मैं चाह रहा हूं कि आप भी सुनते रहें। आपने सुना सर, एक लेगेसी है जुल्फ़कार बदर साहब की इस सियासत में, और उन्होंने भी ये कहा कि बदकिस्मती के साथ आपने इस कल्चर को प्रमोट किया। आज वही तीर ऐसे जा रहे थे, वो तीर आपकी तरफ आ रहे हैं, वही आपकी तरफ अब उंगलियां उठ रही हैं। और अब आपको जरा सी भी अगर शर्मिंदगी है तो इस कौम से माफी मांगे, कहें कि हाँ हमने गलत किया और आज के बाद ये सियासत खत्म। साजिश भाई, सबसे पहले तो मैं
जुल्फ़कार बदर भाई जो है माशाल्लाह उस शख्सियत के बेटे हैं जिन्होंने हमेशा जमहूरियत की कदर की है, और जहांगीर बदर साहब के साथ भी पीपल पार्टी में पीपल पार्टी वालों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। मुझे ये बताइए, सिंध में जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी, वज़ीर आला पीपल पार्टी का था, वज़ीर दाखिला पीपल पार्टी का था, तो मरियम बीबी के साथ उनके कमरे तोड़ के कौन घुसा था? पीटीआई वाले नहीं घुसे थे। हुकूमत आपकी थी? नहीं, हुकूमत हमारी नहीं थी, सिंध में हुकूमत पीपल पार्टी की थी। और यही कार्रवाई जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ पंजाब में जहाज से गैर मुनासिब तस्वीरें फेंकी गई थी, इनके खिलाफ गैर यकीनी कैफियत वहाँ पे पंजाब के अंदर बर्पा की गई थी। और जहांगीर बदर साहब ने जिसकी मुखालफत की थी, आज ये पीपल पार्टी और नून लीग का शक्ल नहीं मजम्मत कर रहे हैं वो। नहीं गलत हुआ है अलीमा के साथ। नहीं गलत हुआ, हम तो मजम्मत, हमने तो भी उस वक्त मजम्मत की थी। बात यह है, ये कह रहे कि लेकिन बानियाने आप हैं, फाउंडर आप हैं इस कल्चर के। आज आप कौम से माफी मांगे कि हाँ हमारे उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ऐसे कहते थे, ओ जरदारी आप मेरी बंदूक की पहली नशिस्त पर हो। ये वजीर आजम साहब की खान साहब ने हमेशा, मेरे जैसे आदमी ने पहली बार सुनी। खान साहब ने हमेशा अपने कौम की बात की है, अपने अवाम के साथ खड़े रहे हैं। और खान साहब ने ये कहा मेरी कौम का जो पैसा आपने लूटा है, घुसूटा है, वो निकलवाऊंगा। ये शहबाज शरीफ बोलता है मैं आपको रोडों पे घसीटूंगा, वो कहते थे मैं आपका पेट फाड़ दूंगा। मतलब आप अपनी गलती पे पशेमान नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं, हमने गलत नहीं किया। मतलब ये भी चलता रहेगा ऐसे ही सिलसिला। कल के जिन्होंने 30 साल दोनों हुकूमतें बारियां ली हैं। आगे आपका टाइम बहुत कम है जी। जुल्फ़कार साहब आपने सुन लिया। मैं कोशिश ये थी कि जो गलती इंसान कर जाए फिर वो बहादुर आदमी अपनी गलती को तस्लीम करता है ताकि माजी में वो फ्यूचर में वो गलती रिपीट ना हो। लेकिन अब मैं लास्ट में कैटेगोरिकली क्या कहना चाहेंगे इस तरह की वाकयात की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो जो बात कर रहा था, मैंने कहा कि इस तरह का वाकया वो चाहे खान साहब की पार्टी के किसी लीडर पे हो, उनकी फैमिली मेंबर पे हो, या किसी भी पार्टी के लीडर पे हो, इस तरह का जो मामला सोचेगा, करेगा या उसकी प्लानिंग का हिस्सा बनेगा, हम उसको कंडेम करेंगे, हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और जहां तक बात रहेगी कि आप ही की बात को मैं आगे लेके चल रहा था कि ये चीजें खान साहब ने इसको जो है हवा दी, लोगों को एजुकेट किया, चीजें चली, और वही हवा का रुख जब वापस आया इन्हीं की पार्टी के ऊपर चल पड़ा। देखिए, हम तो सियासत में इखलाक और रवादारी की सियासत के ऊपर बिलीव करते हैं। हम तो हर एक की इज्जत करते हैं, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, या कोई भी है। तमाम पार्टियों के लीडर की कदर करते हैं और इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन उनको खुद इस चीज का एहसास होना चाहिए कि लोगों को जब वो सियासत में लाते हैं तो सियासत में लाके उनको पॉजिटिव तरीके से एजुकेट करें, ना कि उनको अपने हकूक और कानून को हाथ में लेने के तौर तरीके बताने शुरू करें। उससे पूरा मुआशरा तबाह हो जाता है। तो ये चीजें बड़ा जरूरी हैं देखने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इस तरह के इकदामात को कंडेम करती थी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी करती थी, आज भी हम ऐसे वाकयात को कंडेम करते हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उसके अंदर जितने लोग हैं, मर्दो खवातीन हजरात हैं, उनको चाहिए कि पॉजिटिव सियासत की तरफ आए और ये जो ओए तोए की सियासत है इससे गुरेज करें, इससे गुरेज करें। और मुल्क और कौम को एक जरूरत है कि एक पॉजिटिव सियासत की तरफ आने की, ताकि ये मुल्क और कौम एक पॉलिटिकल नहीं। जुल्फ़कार साहब मेरी एक बात सुन के जाइएगा, मेरी बात एक सुन के जाइएगा कि आप जमहूरियत का राग नापते हैं। जब 8 फरवरी को इस कौम का वोट चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, एक नजायज तरीके से नजायज हुकूमत बना के असम्बलियाँ बनाएगी, वहाँ पे गैर आईनी गैर कानूनी बिल पेश किए गए। उस वक्त आपका ये तजिया कहाँ था, या उस वक्त आपकी जमहूरियत कहाँ थी? आपने जब हमारी लेडीज को घरों से निकाल के मारा गया, हमारी लेडीज को घरों में दरवाजे पीटे गए, उस वक्त आपका तजिया कहाँ था? 8 फरवरी की भी बात सुन ले। 8 फरवरी के हवाले से हमारी लीडरशिप ने कई दफा बयान दिए कि जेन्युइन इलेक्शन होना चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, किसी का वोट चोरी नहीं होना चाहिए। और हम ऐसे किसी भी इलेक्शन के ऊपर बिलीव नहीं करते जिसके अंदर वोटों की हेर फेर हो और वोटों का मामला हो।
جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو جتائیں. ہمیں یہاں پہ جتنا ووٹ ملتا ہے ہم اس کو بالکل احترام کرنا چاہیے, مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. مجھے مگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ذوالفقار بدر صاحب, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے ختم ہونے دینا. ٹھیک ہے, آپ 2024 کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر پھر آپ 2018 کی بھی بات کیا کریں نا, کہ 2018 کا الیکشن جس طریقے سے ہوا ہے اس کے اوپر بھی آواز اٹھائے, تاکہ ہم خالی 2024 کی آواز نہ اٹھائیں. نہیں جی, 2018 بھی الحمدللہ ہم بھرپور طریقے سے جیتے تھے. ٹھیک ہے رانا صاحب, مجھے بریک کا یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ جیتیں گے تو آپ کہیں گے بھرپور جیتے تھے. اب یہاں پہ کے پی کے میں الیکشن ٹھیک ہوئے, باقی ملک میں خراب ہوئے ہیں, ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر ذوالفقار صاحب, بہت شکریہ ذوالفقار صاحب. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے رانا صاحب, بریک کے بعد آتے ہیں, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سیدھا بابار صاحب موجود ہے. اور پھر چونکہ سیلاب صرف پنجاب میں نہیں ہے سر, اب وہ سندھ میں آ چکا ہے, اور دوسرا ریلا بھی گنڈا پور کے مقام پر آ چکا ہے گنڈا سنگھ سے. اب یہ آگے بڑھے گا اور مزید سیلاب یہ تباہ کاری لائے گا, اور غالباً پھر آگے سردیوں کا موسم ہے, پھر لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہے. بھائی صاحب, وہ کل علی خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ سیلاب آئے گا اور کاروبار شروع ہوگا, کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں ساجد بھائی, یہ تو واقعہ ایک بات بتاؤں کہ بڑی الارم جو اس وقت پاکستان میں سیلاب آ رہا ہے. خیر یہ تو چلو اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے, لیکن مجھے تمام حکومتیں جو تھیں, پہلے کی تھی, اب کی تھی, جو پی ٹی آئی کے ڈیم بنانے والے جج صاحب تھے, یہ سب قصوروار ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کالا باغ ڈیم کو گولی مارو, یا کالا باغ ڈیم ہر وقت ایشو بنا کے سارے ڈیم, آپ کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے کیا؟ آپ کے پاس اتنے بڑے آپ نہریں نہیں نکال سکتے؟ آپ سندھ کے اندر جو صحرا ہے اس کے اندر بڑے تالاب نہیں بنا سکتے جہاں یہ پانی جا کے سٹور ہوتا رہے, تاکہ چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی ہے کہ عمران خان کی بہن کے ساتھ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ساجد بھائی دیکھیں ہمارے, اچھا یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ پھر لوگ بھی چلے گئے سر. لوگ ایک بار میں اس سیاست پہ ہم جائیں گے تو بڑی لمبی بات ہے, نہ انہوں نے ماننا ہے نہ انہوں نے ماننا. لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں جو ملکی پوزیشن ہے اس وقت, جو ملک کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو صرف عمران خان کی پڑی ہے, ادھر ان کو نواز شریف کی پڑی ہے, تیسرے کسی کو اور کسی کی پڑی ہوئی ہے. وہ بھائی پہلے ملک ہوگا تو آپ کے بھی لیڈر بھی ہیں. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جو پریکٹیکل جو کام ہے, ہم نے کوئی سیاسی یا نونز والوں سے یا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ایک ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, جو ملک کے اندر سیلاب آ گئے, جس طرح آپ نے کہا کہ سردیوں کا موسم, سردیوں کے علاوہ جو غریب لوگ اپنی جھوپڑیوں میں رہ رہے تھے وہ ان کی بہہ جائیں گی, ان کو کون بنا کے دے گا؟ اس وقت ان سیاستدانوں کا رول یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک پیج پہ کہتے کہ یار آئیں اس مشکل وقت پہ ہم سارے. عمران خان کے اوپر اگر کوئی جائز کیس ہے تو وہ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا, وہ بھگتے. زرداری کے اوپر جو کیس ہے وہ بھگت رہا تھا, نواز شریف کے آج تک بھگت رہے نا. وہ کہہ رہے بھگت رہا ہے, یہ اس کے بچوں کو تکلیف دے کے اس کو توڑا جا رہا ہے. زرداری کا آپ نے سنا کہ میرا کیس ابھی بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ان اس پہ ایگری کرتے ہیں, بانی پی ٹی آئی ٹوٹا نہیں ہے. نہیں سر, میں سمجھتا ہوں دیکھو نہ ٹوٹے گا تو اچھی بات ہے. اچھا, لیکن مجھے یہ خوشی ہوگی کہ کاش کہ لیڈر بن کے نکلے. اچھا, پھر لیڈر بن کے نکلے کہ پھر لیڈر نہیں ہے سر. یہ دیکھیں میری بات سنیں ساجد بھائی, کیوں مجھے آپ اس طرف لے کے جاتے؟ میرا کسی پارٹی سے, میں نے آپ کو کہا نا میں وہ بات نہیں کرتا. یہ سماجی آدمی ہے, ابھی لیڈر نہیں ہے. ایک بات سنیں میری, یہ سماجی آدمی ہے, سیاست سے کوئی تعلق. لیڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گالی گلوچ کروانا. میں تو سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہ ہے جو اگر کسی چیز کو غلط ہوتے دیکھے تو بولے گا یہاں روک دو اس کو, جوڑنے کی بات, افہام تفہیم سے بات کرتے ہیں. اگر کوئی دیکھیں انہوں نے جو بات کی نا, مجھے اس بات پہ بڑا تحفظ ہے اس پاکستان پہ, ہر آدمی پہ, ہر پارٹی پہ, ہر لوگوں پہ. یار قانون نہیں کر رہا ہے نا, نہ کرے, بھاڑ میں کیا نہ کرے, لیکن آپ تو اپنا رائٹ پورا کر رہے ہیں نا. آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ قانونی طور پہ فیصلہ ہونا چاہیے. آپ وزیر اعظم بنتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم ٹانگ دیں گے, پھانسی چڑھا دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس سپریم کورٹ موجود ہے, جب آپ کو سپریم کورٹ اچھا فیصلہ دے دے تو آپ کی تالیاں, جب ذرا سا فیصلہ ہو جائے تو آپ گالی گلوچ کریں. ایک نہیں ساری. حل کیا؟ حل یہی ہے. حل بتائیں. ان کو میں نے کہا حل کیا, وہ کہہ رہے نہیں, میں نہ مانوں. میں آج یہ بات بھی ٹی وی پہ دیکھیں, اگر یہ اتنے عقل مند ہونا, سارے سیاستدان اتنے باشعور ہونا, تو یہ جن کے نام لیتے ہیں ان کے نام نہ لیں. ان کو کیوں بلاتے چھوٹے چھوٹے کاموں کے, جو ان کی ذمہ داریاں, ان کی ایڈمنسٹریٹو کیوں خراب ہے؟ ان کے پاس سیلاب آ جائے, ان کے پاس لوگ نہیں ہوتے کام کرنے کے لیے. ان کے لیے زلزلہ آ جائے, لوگ نہیں ہوتے ہیں. جو پاک فوج کو بلا لو جی, فلانے کو بلا لو. بھائی تم کس برس کی وہ ہو جو ہے نا,
پھر جا کر انہی لوگوں کے لیے یہ برا بلا بھی سوچتے ہیں. دیکھیں پہلے بندہ میں کام ایک کر رہا ہوں نا جی، یہ کب میں سنبھال سکتا ہوں تو میں لون لینا چاہیے، میں نہیں سنبھال سکتا مجھے نہیں لینا چاہیے. نہ پی ٹی آئی 9 مئی کو مانتی ہے سر. دیکھیں نہ پی ٹی آئی 9 مئی کو کیوں نہیں مانتی سر؟ میں معافی تو مانگ چکے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی نے معافی نہیں معافی یہ نہ مانگے نا سر، ہم پہ تھوپا گیا ہے عباسی صاحب، ہم پہ تھوپا گیا ہے. اگر آپ سن سکتے ہیں تو حوصلے سے سنیں. سر آپ کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ سیاست میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا تھا کی طرف مارچ کریں، میں نے تو نہیں کہا تھا نا. کس نے کہا تھا؟ پی ٹی آئی کے لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ چلو جلا دو توڑا دو ہم بتا دیں گے، پینٹیں ڈانگ لو یہ کہہ لو. کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا. دیکھیں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو مانیں. میں منوا لوں آج ایک اور ٹرائی کروں. دیکھیں فوج ہم سب کی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے. کوئی نہ خان صاحب یہی تو کہتا ہے یہ ملک میرا ہے، یہ فوج میری ہے. خان صاحب یہی تو کہتا ہے، جب آپ لوگ اسی لیے 4.5 لاکھ ووٹ ملا ہمیں. فائلیں اٹھا کے فیض احمد کو دیتے تھے کہ اس کو دے دو. صاحب 4.5 لاکھ ووٹ فوج کا سے ملا ہمیں، فوج ہماری ہے. باجوہ باپ تھا، پھر میرے سے کیوں سننے جا رہے ہیں؟ باجوہ باپ تھا، آج سارا کوئی برا ہے، ختم ہو گئی. آگے آپ کا پوائنٹ آپ نے اینڈ کر دیا سر. آگے آپ کا پوائنٹ آگے. باجوہ باپ تھا، آج برا ہے. اس لیے برا ہے کہ وہ قانون کے میں کہتا ہوں، میں ٹی وی پہ کہتا ہوں نہیں باجوہ باپ آپ کا باپ ہوگا، ہمارا باپ نہیں تھا. نہیں آپ کا باپ ہوگا. بولا تھا رانا کا بولا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے بولا تھا نہیں ہمارا باپ نہیں، ہمارا باپ جنرل ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. بالکل ہمارا باپ نہیں ہے. اچھا جی آپ نے الیکشن لڑا تھا، آپ نے الیکشن آپ کیوں بیٹھے تھے؟ میں لڑا تھا پیپل پارٹی ایکٹ میں کیوں بیٹھے؟ میں بیٹھ گیا نا، کیوں بیٹھے؟ میری مرضی میں بیٹھ گیا. پیسے مل کے تھے آپ کے نہیں، میں پیسوں والا نہیں ہوں، پیسوں والا اللہ کا شکر نہیں بیٹھا. کیوں میری مرضی میں رانا صاحب کیوں بیٹھے تھے؟ کوئی جماعت ہے کہ اس سے کوئی پیسے لے یا اس کے کوئی بھائی صاحب آپ کیوں بیٹھے تھے؟ سن لے دوسری ایک بات. دیکھیں آپ سماجی آدمی ہیں، سیاست تو پتہ نہیں کیا کریں. آپ کو سیاست کا کچھ نہیں پتا، سب پتا ہے نہیں پتا. آرمی چیف جو ہے نہیں آپ اپنی این جی او بنا کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، پیسے فنڈ حاصل کرتے ہیں. آپ چھوڑے نا، آپ کی جو ہے نا وہ دنیا جانتی ہے. آگے آپ کا پوائنٹ. اب آگے میں رانا صاحب کے پاس آؤں. ٹھیک ہے آگے چلے رانا صاحب چلے آگے. میرا خیال ہے کہ آپ سے بہت بہتر کرتے ہیں، آپ سے بہت بہتر کرتے ہیں. آپ کی طرح فراڈ نہیں کرتے، آپ کی طرح فراڈ نہیں کرتے، آپ کی طرح فراڈ نہیں کرتے. آپ کی انکوائری کرائی جائے نا خدا کی، میں قسم خدا کی آ جاؤ تیار ہوں. آپ بھی کرا لیں میں بھی کرا لیتا ہوں. ٹھیک ہے چلے رانا صاحب میرا سوال ہے فائنل کی طرف جاتے ہیں. رانا صاحب سوری ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں. ٹھیک ہے پلیز آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں پلیز. چلے ہاں میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے شوٹ دے دیا. آرمی چیف جو ہے وہ کام کرنے والا بندہ ہے، وہ کام کرتا ہے، ان کو برا لگتا ہے. آخری کے مجھے رانا صاحب آخری کے 3 منٹ ہیں، میرا سوال لے لیں. اب دیکھیں نا اینڈ میں نا کنکلوژن نکلے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ ماننا ہی نہیں ہے، کیا آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے؟ اچھا سر چلیں مقدس گائے ہیں آپ. خان صاحب نے 10 ڈیم شروع کروائے تھے، ہاں انہوں نے رکوا دیے حکومت نے، انہوں نے باتی صاحب نے میرے تعلق ہو گئی ہے، انہوں نے رکوا دیے. اگر وہ 10 ڈیم بنے تھے، ابھی جیسے سیلاب آیا تھا، اس پہ کچھ نہ کچھ تو کمپٹیٹ ہوتے نا لوگ. نہیں جی آپ اپنے بتائیں پی ٹی آئی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ لوگ مقدس گائے ہیں. دیکھیں آپ فرشتے ہیں، دیکھو انسان ہے تو غلطی ہوگا. بالکل اگر انسان ہے، اگر غلطی تو انسان معافی بھی مانگتا ہے. نہیں معافی اس کی مانگتا ہے جو کیا ہوتا ہے، جو نہیں کیا ہوتا تو 9 مئی کیا نا. 9 مئی بھائی ہم تو اس لیے کہتے ہیں ہاں کس نے کیا، جنہوں نے یہ سی ڈی ڈی ویڈیوز چوری کر لی ہیں، وہ مووی چھپا لی ہیں، وہ سامنے لے آئے نا. یہاں کوئی ایک آدمی کسی کے خلاف کاروائی ہوتی ہے، فوراً ویڈیوز آ جاتی ہیں اور بندے بھی گرفتار ہوتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کے. اور اگر بانی پی ٹی آئی نے معافی مانگ لی 6 ماہ بعد، سیاست چھوڑ دیں گے آپ؟ دیکھیں جی پہلی بات آپ کہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا؟ بالکل سیاست چھوڑ دیں گے اگر وہ انہوں نے معافی مانگی. یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا. بالکل میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. اگر خان صاحب نے کہا کہ یہ میں نے کام کروایا 9 مئی کا، میرے ورکروں نے کام کیا ہے، میرے ورکروں نے معافی مانگتا ہوں، اب میں سیاست چھوڑ دوں گا. گھر بیٹھ جائیں گے، گھر بیٹھ جائیں ساری پارٹیوں سے لا تعلق. میں سیاست چھوڑ دوں، میں بھی ان کی طرف ایک این جی او بناؤں گا، لوگوں کو بیوقوف اور مال بناؤں گا. اچھا چلیں اسی بات پہ میں ٹی وی پہ چیلنج کرتا ہوں ان کو، اگر آپ سردار بابر عباسی کے اوپر 1 روپے کا کرپشن یا 1 روپے کا ڈونیشن کسی کا اگر ثبوت کر جائیں، میں ساری زندگی آپ کے پاؤں چاٹتا رہوں گا، پکڑوں گا. بڑی بات اگر نہیں کر سکے تو آپ پھر اپنی سزا خود کام تو بتائیں. سندھ میں سیلاب آیا 22 میں کیا کیا آپ نے؟ امید کے ساتھ میرا شاہد آپ آتا رہے، مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.